अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम में इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम ये जो आईनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है ये इतनी गैर आईनी बन चुकी है कि इसको करवाने के लिए हुकूमत हर तरह के हरबे आज़मा रही है। लोगों के घरों को तोड़ना, उन चादर चहारदीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल करना, ये सब का सब जो है ये एक मामूली चीज़ बनी हुई है। जर्नैलों को खुश करने के लिए नाज़रीन काम ये किसी हद तक भी जा रहे हैं। आइए आपको ये एक वीडियो दिखाता हूँ अहमद मीर साहब के शो में इसका इसी बात का ज़िक्र हो रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो आपके सेनेटर साथी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो बता रहे हैं कि जो सेनेटर नसीमा शाह साहब हैं वो उन्होंने आज पूरी बात नहीं की इसलिए कि वो रोने के करीब थी। तो अगर बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के सिर्फ एक फूंक मारने की देर है तो ये सेनेटर साहिबान जो हैं ये आंखों में आंसू ला के तकरीरें क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो अगर कोई भी ऐसी हरकत हुई है, क्योंकि आज मेरे ख्याल में मैं वहाँ मौजूद था जब चेयरमैन सेनेट ने उनसे कहा भी कि आप यहाँ मौजूद हैं, दीगर लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, वो ख़ुद मौजूद हैं, वो ख़ुद अपना मुकदमा पेश कर सकती हैं, तो आप लोग बात कर रहे हैं मगर वो तो बात नहीं कर रही हैं। वो बात उनको करनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम इस तमाम मामले की तफसीलात का, लेकिन कोई भी ऐसा तरीक़ाकार जो हमारी रिवायात के बरक्स हो या हमारी पार्लिमानी जो तरीक़ाकार है उसके बरक्स हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो उसका जो तरीक़ाकार है, अगर इजाज़त की ज़रूरत है तो इजाज़त ली जाए, और केस सिर्फ जो सही केसेस हैं उनको उनकी पैरवी की जाए या उनके पीछे कार्रवाई की जाए। ये जो गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि मेरा इंटीरियर वजारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे पास तफसीलात उसकी नहीं होती, लेकिन आज मैं अभी सेनेट के इजलास के बाद आया हूँ तो मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं पता करूँगा कि इसकी पीछे क्या तफसीलात हैं। दूसरी बात जो आपने फूंकों वाली बात की है, देखिए कल आप ही के प्रोग्राम में, गालिबन आपका प्रोग्राम था जिसमें हमारे दोस्त राजा साहब तशरीफ़ रखते थे, और मैंने आपका प्रोग्राम सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना ने जो मुसव्वदा पेश किया है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी और हमसे भी गुफ्तगू चल रही है, उस पे तो हम भी उन्होंने भी हामी भरी कि वो एक ऐसा मुसव्वदा है जिस पे एक कंसेंसस डेवलप हो सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है। तो कहाँ लोग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, कहाँ इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए जिसमें ये तमाम गुफ्तगू चल रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, ड्राफ्ट पे तकरीर हो रही है, आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कंसेंसस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मौलाना कह रहे हैं कि पुराना मुसव्वदा हमें काबिल कबूल नहीं था, मगर ये जो नई गुफ्तगू है इसमें हम बात कर रहे हैं और बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई है। हमारी तरफ से भी यही बात चल रही है कि बिल्कुल कंसेंसस के करीब पहुंच चुके हैं। अगर पीटीआई भी कह रही है कि इस मुसव्वदे पे बात हो सकती है, अगर मौलाना भी कह रहे हैं कि हम करीब पहुंच चुके हैं, अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी ये ख्याल है कि ये ऐसा मुसव्वदा है जिसे अडॉप्ट किया जा सकता है और हम कंसेंसस के करीब हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस काम कर रहा है। जो गुफ्तगू चल रही है, जो डिले हो रहा है, जिस पे शाम को फिर हमें आड़े हाथों जब सहाफ़ी लेते हैं तो हमें जवाब भी देने पड़ते हैं, तो ये अच्छा प्रोसेस है कि शाम को भी हमें अकाउंटेबल ठहराया जाता है, दिन में भी हम आपस में मिल बैठ के उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिनका आप इजहार करते हैं उनका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये खुशाइन बात है कि एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। जी शाहिदा अख्तर साहिबा, आप तो आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौजूद थी और उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, तो आपको भी लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, आप इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? देखिए, इत्तेफाक राय कुछ क्लॉजेस पे तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर वो ड्राफ्ट जो हुकूमत पहले दिन 16 सितंबर को लेके आई थी कमेटी में, तो उसमें 56 के करीब क्लॉजेस थे। वो 56 के 56 अभी डिस्कस नहीं हुए। अभी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है और वही तरीक़ाकार थोड़ा उसके हवाले, तो उसमें तकरीबन जो हमारा मुतालबा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय एक सुप्रीम
کوڈ کا بینچ تشکیل دے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے یہ میٹرز دیکھیں. اس کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن کمپلیٹلی ابھی قبل از وقت ہے کہ مکمل مسودہ تو جو ہے جو اس پہ کل نواز شریف صاحب نے ڈنر دیا تھا لاہور میں، تو اس میں جو وہاں سے جو خبر نکلی کہ جی کنسنسس ہو گیا، تو وہ خبر غلط ہے. خبر اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے جہاں تک انہوں نے بیان کیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سب سے پہلے سر فہرست جس پہ مطالبہ تھا اور اس پہ کنسنسس ہو رہا تھا وہ مشترکات میں سے ہیں. یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آئے، کورٹ پہ نہیں. اچھا، بینچ پہ اور فوجی عدالتوں کے مسئلے پہ کچھ اختلاف وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا، اور سب سے زیادہ ریزرویشن حامد صاحب اسی پہ ہیں. جے یو آئی کی ریزرویشن فوجی تمام پارٹیوں کی ہے، اور وہ ہم فرسٹ یہ جو ان کی طرف سے مسودہ دیا گیا تھا 16 ستمبر، پھر 12 اکتوبر اور آج 17 اکتوبر کو مختلف تھوڑا ترامیم کے ساتھ. اس میں سے یہی آرٹیکل 8 کا جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پہ ریزرویشن ہے اور جس کو انڈر ڈسکشن لانا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں ٹوٹلی اس کا ہو ہی نہ، وجود ہی آپ ختم کریں، لیکن بار بار یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اچھا، لیکن آئے نہیں ہیں. اب کب لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے تو آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے نہیں آیا؟ ایک ڈرافٹ آیا جس پہ تھوڑا کنسنسس جہاں تک ڈیولپ تھا، تھوڑی موٹی جو نوک پلک ہے اس میں تھی چینجز جو کہ کیبنٹ کے پاس جائے گی، لیکن وہ چیز نہیں آئی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اور جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے وہ چیز ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. اچھا جی، نہیں حیدر اجازت دیں تو میں اپنی بہن کی بات پہ یہی کہوں گا کہ وہ بات جو وہ نہیں چاہتی وہ سامنے نہیں آئی. تو اللہ کرے بالکل آئے نا سامنے نہیں آئی. دیکھیں جو جس چیز پہ اتفاق ہوگا ووٹ تو اسی پہ ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کسی اور میٹنگ میں سامنے آئی، اور وہاں پہ آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خاصی انکمفرٹیبل ہو گئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہی بات کہی جو شاہدہ اختر صاحبہ فرما رہی ہیں. تو آپ کی پارٹی کی قیادت، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آگے رکھی ہوں گی اور ہم اس سے جب کنسنسس نہیں ہوا تو بیک آف کر رہے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسرٹ کر رہے ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے اور دیگر پارٹی کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آپ کی پارٹی اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کافی قریب ہے، اور اس پہ شاید تحریک انصاف بھی قریب ہے. نہیں مہدر پنچوتا صاحب، آپ کیونکہ تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن فار لیگل افیئرز ہیں، تو آپ سے تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی پرپوز ڈرافٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ بہت شکریہ احمد میر صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ہمارا موقع پہلے دن سے کلیئر ہے کہ ہم کسی قسم کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، مسودے لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. یہ پہلے دن سے ہمارا موقف ہے. اور یہ موقف کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مسودہ جو ہے وہ کون ڈرافٹ کر رہا ہے، اور جس طرح وزیر قانون رات کو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی کہ بالکل مسودہ مجھے مل گیا، تو یہ تو ان کی حیثیت ہے یا اوقات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ 17 سیٹوں والے تھے جن کو دھاندلی اور ڈاکے کے ذریعے بنوایا گیا، پھر مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہ کٹورا لے کر گئے، اور پھر جو سیٹیں ہماری تھیں ان کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہروا کر وہ بھی ان کو جتوائی گئیں، اور پھر اس کے باوجود ان کی میجورٹی نہیں بن سکتی. قاضی فائز صاحب نے بھی اس کے اندر بڑا رول ادا کیا کہ انہوں نے 63A کے اوپر فیصلہ دے کر یہ کہہ دیا کہ جا کر کوئی بندہ بھی ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جائے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس پروسیس کے اندر ایک ہیلپ تھی کہ آپ بے شک کسی کو اغوا کریں، اس کے گھر میں چھاپے ماریں، گرفتاریاں کریں، ان کے کاروبار بند کریں، ووٹنگ جو ہے وہ جائز ہے. اب تحریک انصاف پہلے دن سے اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہی ہمارا، اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگائی. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، کیونکہ خان صاحب سے ملنا ہے، احتجاج کی بات ہونی ہے، ان کے مختلف پیغامات آنے ہیں، پارٹی کو پالیسی انہوں نے دینی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو ایک رابطہ منقطع ایک مکمل پلان کے تحت کیا گیا، تو ہم تو اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی حد تک بات جو ہے، جو مسودہ جو ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ بنایا ہے، آج ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہمارا حتمی فیصلہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، اگر ان کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی منظر عام پر آئے گی. اچھا، آگے میں جہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے،
کس کے ساتھ اتفاق کی رائے ہو چکا ہے ان کا؟ عوام نے تو ان کو مسترد کیا ہے. کیا بار ایسوسیشن کے ساتھ انہوں نے جا کر بات چیت کی ہے؟ یا چند وکیل جو ہیں بیٹھ کے جو ان کی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ان سے ہی رائے لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت ہوگی؟ کس سے بات ہوگی؟ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ترامیم آئین کے بیسک سٹرکچر کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں. وہ مخالف ہیں. ٹھیک ہے. ترامیم کرتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوگا ایک دفعہ الیکٹ ہوگا اور 100 سال وہ وزیر اعظم رہے گا تو وہ ترامیم قبول نہیں کی جائیں گی. تو کوئی بھی جو بیسک سٹرکچر کے خلاف ہو ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بند کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ ہوگا؟ اور جہاں بات ہے جناب ہم جا کر چیک کریں گے. یہاں مصدق ملک صاحب نے بات کی کہ جناب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس سینیٹر کا نام ہے نسیمہ, جس کے بارے میں میاں اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا, اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا, اس کے شوہر کو اٹھا لیا گیا. ہاں, اس کا جو اور یہ اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ ہم دکھا بھی رہے ہیں. جی اس کے لاجز جو ہے اس لاج جہاں پر وہ رہتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیک کیا ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے باہر, اور اسے زبردستی بھیجا گیا کہ آپ سینٹ کا اجلاس جا کر اٹینڈ کریں اور آپ نے پی ایم کی طرف سے جو کھانا دیا گیا ہے اس میں جا کر شرکت کرنی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کسی کا گھر چھاپا مارا جا رہا ہے, کسی کا کاروبار سیل کیا جا رہا ہے. ذہین قریشی کی وائف کو رات کو اٹھا لیا گیا. اور یہ ایک مثال نہیں, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو کیا وہ ایسی ترامیم جو اس سارے پروسیس کے تحت جبر کے اوپر کی جائے, کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ واضح نظر ہے کہ اس کے اندر چوری ہے, یہ غلط ہے. جو غلط کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پھر جبر کے ذریعے سارا عمل کیا. جی ناظرین, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو دکھ اور بے بسی کا اظہار کیا, اور یہ فارم 47 والی جتنی بھی حکومت ہے اور مصدق ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو ان کے سامنے جو ایک باتیں کی, یعنی یہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ جو ہے وہ یہ باتیں ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ان باتوں کو پہ غور کرنا اور پھر اپنی جمہوری ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. مصدق ملک ویسے تو بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے, یعنی خیر نون لیگیا یہ ٹھنڈے دماغ کا بھی ہو تو بھی ڈٹائی میں جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وہ پھر بھی کوئی ایک معتدل آدمی اس کو تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن سچ بات کہنا ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے. یعنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر بات پہ جو ہے ڈیفینڈ کرنا, اور پھر اس آئینی ترمیم پہ یعنی اس نے اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیا. انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ جو جتنی بھی یہ چیزیں گنوا رہے تھے, جیسے سینیٹرز کو اغوا کرنا, پھر سینیٹرز کو جو ہے وہ ان کی بولیاں لگانا, پھر جو آدھی بات تو چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے لیے راستہ ہموار کر کے گیا ہے کہ جی آپ جو بندہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو وہ ووٹ دے سکتا ہے اور وہ ووٹ اس کا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ناظرین کام کہ ایک ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کر کے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اور صرف چند مٹھی بھر لوگوں کو یہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی دھونس اور دھاندلی میں آ کے اس پورے ملک کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک جا کے رکے گا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجئے.